बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। घुमा फिरा के बात करनी ज़रा मुश्किल हो जाएगी, बात सीधी करते हैं। और ये सीधी बात क्या करनी है, एक गुजारिश करनी है सादा अल्फाज में, अगर आप समझें या आपको समझ आ ही जाएगी। और वो गुजारिश कह लें, अपील कह लें, दरख्वास्त कह लें, तरला मिन्नत समाजत जो कर लें हाथ जोड़ के, वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से है कि हुज़ूर आला आप के बारे में हमें ये पता है कि आप के अंदर एक बहुत बड़ा डेमोक्रेट आदमी है, और आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कनाडा की कोई यूनिवर्सिटी है, मुझे सही तरह नहीं पता, लेकिन जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व करते हैं, उनका ये ख़्याल है, उनका बताना है कि आप की सोच बड़ी डेमोक्रेट है, आपकी मतलब क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। और आपने इस बात का एतराफ़ भी किया था जो ब्रीफिंग थी सहाफ़ियों के साथ, उसमें कि हम इस तरह करके रिस्पॉन्ड नहीं करते या इस तरह करके रद्द-ए-अमल नहीं देते। जो अबसार आलम साहब के हवाले से बात हो रही थी, तो आपने ये हवाला दिया कि मेरी ज़ात के ऊपर जो है वो क्या नाम था जी जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के, एयाज सादिक साहब ने, कि जी टांगें कांप रही थी, ये हो गया वो हो गया, इस तरह करके उन्होंने मेरी ज़ात के ऊपर हमला किया। हालांकि बहरहाल वो एक और फिर बात तरफ निकल जाएगी, वो उसकी इस तरह की बात, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो था वो इमरान खान साहब को या वज़ीर ख़ारजा साहब को ये वाली बात की थी, हुकूमत को कही थी। पाकिस्तान की फ़ौज ने तो छक्के छुड़ा दिए थे फ़ौज इंडियन आर्मी के, और एक मेहरबानी भी की कि उनका पायलट भी वापस कर दिया, जहाज़ गिराए उनके, ये ओपन सीक्रेट है। और वो फिर ये भी आपने बताया कि वो किसी दोस्त मुल्क के सिफारिश के ऊपर, वो मेरा ख्याल है पायलट, अगर मैं मिस नहीं कर रहा तो वो पायलट को वापस किया था, क्योंकि इंडिया ने दरख्वास्त की थी एक दोस्त मुल्क के ज़रिए से। और वो हमें ये लगता है जो ख़बरें थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने फिर वो कोरिया के दौरे पे थे और उन्होंने ये वाली बात कही। तो बहरहाल वो आपने ये वक्तन फ़क्तन ये साबित किया है कि आपका वाकई क़ुव्वत बर्दाश्त बड़ी है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये क़ुव्वत बर्दाश्त जो है, ये एक मेहरबानी करते हैं कि ये क़ुव्वत बर्दाश्त बाकियों में भी फैल जाए, ये नीचे तक आ जाए। आज बड़ी भारी दिल के साथ ही वाली बात करनी पड़ रही है। अजमल जामी साहब का एक ट्वीट था जिसके ऊपर फिर आज हामिद मीर साहब ने कॉलम भी लिखा है कि सच्चल की ईद रोते गुजरेगी। ये सच्चल कौन है? ये सच्चल है मुदस्सर क़य्यूम नारो का बेटा। मुदस्सर क़य्यूम नारो कौन है, ये बड़ी तफसील के साथ जो हामिद मीर साहब है उन्होंने अपने कॉलम में लिख दिया है। मैं इख्तिसार के साथ आपको बता देता हूँ कि ये एक जर्नलिस्ट था, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ था, और इन्होंने एक जर्नलिस्ट ही कह लें, ख़ातून सदफ़ चुग़ताई से शादी की, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे, नौकरियाँ शौकरियाँ की अखबारों में और टीवीज़ वगैरह में, फिर अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया। लेकिन थोड़े से बेबाक आदमी थे, ज़रा ट्वीट श्वीट करते हुए एहतियात से काम नहीं लेते थे। और हुआ ये कि 2018 में ये दरिया कुनहार के किनारे पर अपनी बीवी और उस वक़्त इनका कोई बेटा, मेरा ख्याल छोटा सा था, जो अब 3 साल का है, तो यही बताया जा रहा है कि वो 3-4 साल का है, मतलब उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वहाँ पे था और इनकी बीवी भी साथ थी, तो इन्होंने कहा कि मैं ज़रा ना थोड़ी सी वॉक करके आ रहा हूँ, वहाँ से ये गायब हो गए। तो पुलिस ने भी कोई तावन ना किया, जिसने गवाही दी कि जी कि आपके शौहर को हमने देखा है वहाँ पर वॉक करते हुए दोपहर को, तो उसको भी बयान बदलने पर मजबूर किया। एक अजीब सा पुरअसरार सा, और जिसको कहते हैं बड़ा हैंकी बैंकी वाला जो होता है रवैया पुलिस का था, और बड़ा यानी थोड़ा सा वो सार्कास्टिक कह लें या क्या कहेंगे उसको, कि बड़ा पुरअसरार ही कह लें कि उस तरह का रवैया था उनका। तो वो फिर बरामद नहीं हो सके कहीं से भी, फिर बड़ी मुश्किल से FIR भी कटी। इनकी बीवी, इनकी वालदा और इनके वालिद अपने ये दो, उस वक़्त तो बहुत छोटा था, साल का था सच्चल इनका बेटा था, उसको लेके ये फिरते रहे हैं मुख्तलिफ़ कैंप्स में। वो कैंप्स जो ये लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम थे। तो ये चीफ साहब से गुजारिश ये है कि ये कोई बात कर देना, कोई इस तरह की बात कर देना तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है। सिर्फ महज कुछ अल्फाज लिख देना, कोई बात, कोई सवाल उठा देना,
میرے خیال میں یہ اتنا بڑا جرم یا قوت برداشت آپ کی تو بہت زیادہ ہے، باقی لوگوں کی کیوں کم ہے اتنی کہ کوئی لفظ کوئی جملہ نہیں برداشت ہوتا؟ اگر یہ اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا تو آپ پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی ہیں حضور، آپ کوئی انکوائری کروا دیں. مجھے یاد ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا چنڈا چیچی والا، اس کی تفتیش ساری اس وقت کے آئی ایس آئی کے یا پنڈی کے کور کمانڈر تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب، انہوں نے وہ کی. اور تو وہ جائے وقوع سے ایک سم کا ایک چھوٹا سا پیس ملا تھا، پوری سم بھی نہیں ملی تھی، اور وہ انہوں نے پوری لیڈ وہاں سے لی. اور پھر جتنے اس جنرل پرویز مشرف صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے میں جتنے لوگ ملوث تھے سب کے سب جو تھے وہ ان کو سزائے موت ہوئی. اور جنرل میرا خیال ہے کہ راحیل شریف صاحب کے دور تک سب کو وہ میرا خیال ہے وہ ہینگ کیے جا چکے ہیں. تو آپ اگر انویسٹیگیشن کروا لیں اس طرح کے جو الزامات لگتے ہیں، جس طرح کہ ابصار عالم پہ لگا کہ جی کہ ابصار عالم صاحب کو گولی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ماری، اور وہ ہمارے دوست ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے آپ سے وہیں پہ گزارش کی تھی کہ سر پھر اس کی انکوائری ہو، کیوں آپ یہ الزام لگنے والے کیوں لگاتے ہیں، انکوائری ہو جائے نا، کیونکہ وہ اگر کسی غیر نصابی سرگرمی میں ملوث تھے تو پتہ چل جائے. اسی طرح یہ جو لاپتہ افراد ہیں، خصوصاً یہ مدثر محمود نارو، ویسے تو سارے ہی لاپتہ افراد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے سر، ہم کہاں پہ چلے جائیں، یہیں پہ رہنا ہے. منہ میں زبان ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سے کوئی بات نکل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سے کوئی سوال آ جاتا ہے زبان پہ، نہیں آنا چاہیے، مان لیا نہیں آنا چاہیے. خاموشی کے ساتھ سر جھکا کے شریف بچوں کی طرح، اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. ایویں جو ہے وہ ڈیموکریٹ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایویں لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس چکر میں اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے اس طرح کا کام کرنے والی. یہ باتیں صحافی ہوں یا کوئی غیر صحافی ہوں نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلطی سے کر بیٹھے تو حضور کوئی مہربانی فرمائیں، کوئی تھوڑی سی قوت برداشت، کوئی مہربانی، کوئی معاف کر دیا کریں. تو اگر یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ آپ سے زیادہ طاقتور شخص پاکستان میں میرا خیال ہے، میں جو بار بار کہتا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو وقت نے بار بار ثابت کیا ہے، تجربے نے ثابت کیا ہے کہ آپ یعنی حلف اٹھا رہے تھے عمران خان صاحب وزیر اعظم کا، تو وہ سدھو صاحب نے، نوجوت سندھو، انہوں نے کہا کہ جی کرتارپور کو کھول دیں، آپ نے کہا کھل گیا اور وہ ہو گیا. ابھی تو وزیر اعظم صاحب نے حلف بھی نہیں اٹھایا تھا، اور یہ بات ہماری تو اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ ہم کہہ سکیں یار یہ وزیر اعظم جو حلف اٹھا رہا ہے یہ کام تو اس کا کرنے کا تھا. لیکن ہو گیا، کیوں ہو گیا کہ اور پھر دنوں میں ہوئے والے کام وہ اس لیے ہوئے کہ وہ آپ کی زبان سے بات نکلی تھی. اور پتہ ہے پاکستان کے ایک ایک ادارے کو پتہ ہے کہ یار طاقت اصل میں ہے کہاں پہ. تو اسی طرح راؤ انوار صاحب کے معاملے کے اوپر وہ جو نقیب اللہ محسود کے قتل کا الزام ان پہ لگا، آپ نے نقیب اللہ محسود کے والد صاحب کو یہ یقین دلایا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا، لیکن آپ سے شکوہ ہے کہ وہ بیچارہ انصاف کے بغیر ہی مر گیا. اس کے بیٹے کے قاتلوں کو راؤ انوار صاحب جو ہیں ان کو ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے رہے. کیوں کرتے رہے یہ ہماری تو جرت نہیں ہے، ہم نہیں پوچھ سکتے. لیکن یہ مدثر محمود نارو جو ہے یہ اب اس کی بیوی مر گئی ہے حضور، وہ بھی ڈھونڈتی رہی ہے اپنے شوہر کو، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مر گئی. یہ جو سچل ان کا بیٹا ہے کوئی 3 سال کا 4 سال کا، مطلب 3-4 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے حضور، تو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ یتیمی کیا ہے، مسکینی کیا ہے، لاوارثی کیا ہے. تو اس کی تصویر دیکھ کے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ورنہ میں یہ جرت بالکل نہ کرتا، اپنی اوقات میں رہتا. وہ اچھی خاصی تکلیف ہو رہی ہے. تو اس کا پتہ نہیں کیا جرم ہے، پاکستانی ہونا اس کا جرم ہے، یا اس کا جرم ہے کہ جی کہ اس کا باپ پاکستان میں پیدا ہو گیا، یا اس میں ہمارا جرم نہیں ہے. یہ جو بھی ہم پیدا یہاں پہ ہو رہے ہیں یہ کوئی تقدیر کا فیصلہ ہے، ورنہ کہیں اور پہ پیدا ہو جاتے یا ہو سکتا ہے کہ جنے ہی نہ جاتے. بہرحال لیکن یہ کہ کوئی مہربانی کریں، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، چلے ماں تو اس کی مر گئی ہے کہ اس کو باپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، وہ مطلب اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی. اور پھر وہ میرے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ یہ پاکستان میں کیا ڈارک کامیڈی ہے، کیا خوفناک مذاق ہے کہ لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اور ان کے لاپتہ افراد کو بازیاب کروانے کے لیے جو کمیشن بنتا ہے اس کے سربراہ جسٹس جاوید اقبال جیسے
لوگ ہوتے ہیں. اگر مطلب یہ کہ اگر کسی کے ہاتھ صاف ہیں یہاں پہ اور کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ یار کہ یہ میرا دامن بالکل صاف ہے, تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ یہ سرکاری اس طرح کے جو ہیں نوکر قسم کے لوگ ان پر مشتمل نہیں ہونے چاہیے. اس طرح کے کمیشن یا تو بڑے ہی بے باک اور بڑے ہی جاندار اور بڑے ہی کریکٹر والے لوگ ہونے چاہیے, یا پھر یہ جو ہیں یہ پارلیمنٹیرینز, تاکہ لوگوں کو آ کے جواب تو دے سکے نا, لوگ ان سے پوچھ تو سکیں. کوئی چلے 5 سال بعد ہی پوچھ لے کوئی ان سے کہ یار کہ تم نے کیا کیا, تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی تھی. ہم کسی کے گھر میں جا کے تو پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کیا تم نے. تو جو اس طرح کے افسر ہوتے ہیں ان کے تو گھروں کے آگے سے نہیں ہم گزر سکتے حضور. ان کے گھروں کے آگے پہرے لگے ہوتے ہیں, وہ پکٹس لگی ہوتی ہیں. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مقدس ہوتے ہیں. ان سے سوال کرنا جرم. آج وہ کیا کیا ہے, وہ ایک لاڑکا نام ہے, یہ ایک ہاسپٹل کے اندر یہ بلاول بھٹو صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے, پریس کانفرنس کر رہے تھے, ایک بندے نے وہ سوال کیے, وہ اٹھ کے ان کو جانا پڑا. تو چلیں یہ ہم جیسے ہی ہیں نا جی, ہم ان سے بات تو پوچھ سکتے ہیں, کوئی سوال تو کر سکتے ہیں, کل کلاں کو کوئی تانا تو دے سکتے ہیں. لیکن جس طرح کر کے پاکستان میں کمیشن بنتے ہیں اور پھر جن پر الزام لگتے ہیں, نہ ہم جن پر الزام لگتا ہے ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں, نہ کوئی گزارش کر سکتے ہیں, نہ کوئی درخواست کر سکتے ہیں, نہ کوئی ان سے کوئی جواب طلبی ان کی ہو سکتی ہے. جواب طلبی تو بڑی دور کی بات, ان سے کوئی شکوہ نہیں ہو سکتا. آپ سے شکوہ کرنے کی ضرورت حضور اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے, اور آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کوئی وہ کینیڈا کی یونیورسٹی سے آپ کی تربیت ہے, آپ نے وہاں سے پڑھا ہے, اور آپ اندر سے ایک ڈیموکریٹ آدمی ہیں. اس لیے یہ جسارت آپ کے حضور میں کر رہا ہوں کہ آپ سے براہ راست مخاطب ہو کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں. ورنہ آپ کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا اور اس کی شہرت یہ نہ ہوتی تو میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, میں تو بالکل نہ یہ والی جرت کرتا. بھاڑ میں جائے جناب صحافت, اور بھاڑ میں جائے یہ لوگوں کے مسئلے مسائل, بھاڑ میں جائیں لاپتہ افراد اور ان کے لواحقین. لیکن میں نے صرف یہ لبرٹی اس وجہ سے لی ہے, یہ جرت اس وجہ سے کی ہے کہ آپ کی شہرت یہ ہے کہ آپ برداشت بھی کر لیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دے دیتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے, آپ کے پوتے دوتے آپ نے خواہش ظاہر کی تھی اسی بریفنگ میں جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی قوت برداشت اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہے. آپ نے تو پلٹ کے پوچھا بھی نہیں ہے ایاز صادق سے کہ یار تم نے اتنا گھنونا اور گھٹیا الزام یا بات مجھ پر کیوں, یہ بہتان کیوں لگایا. تو آپ نے اسی بریفنگ میں کہا کہ میں اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد کھیلنا چاہتا ہوں. تو اس بچے کی شکل دیکھ لیں ایک دفعہ پھر, یہ بھی آپ کے پوتوں پوتیوں جیسا ہی ہے, اسی جیسا ہی ہے, اس کو اپنا پوتا ہی سمجھیں. مہربانی کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بڑے عہدے دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عزت میں اضافہ کرے, دن دگنی رات چگنی ترقی کرے آپ کی. مہربانی کر دیں, اللہ آپ کو خوش رکھے.